Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed and I am your computer science lecturer. Dear students, today we are going to take our lecture number 10 of chapter or unit number 2, which is system development's life cycle. So let's start from our topic. Students, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व इन SDLC. हमें ये देखना है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वो कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जो कि अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ऑनेस्टी के साथ पूरा करते हैं. तो चलें हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. द पर्सनल्स इन्वॉल्व इन SDLC आर प्रोफेशनल्स इन परफॉर्मिंग देयर पर्टिकुलर जॉब्स. तो जो पर्सनल्स, जो स्टाफ, जो लोग शामिल होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं और अपनी जॉब को एक पार्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करते हैं. तो उनमें कौन कौन से पीपल्स होते हैं, किसकी क्या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम वन बाय वन सब की स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मैनेजमेंट से स्टार्ट लेते हैं. ऑर्गेनाइजिंग, coordinating and controlling activities of a software development by managers and executives in accordance with certain standard procedure is called management. Dear students, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है फॉलो की जाती हैं. और मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास मैनेजर्स होते हैं, उसमें हमारे पास हाई लेवल के एग्जेक्टिव्स होते हैं. और ये जो मैनेजर्स और एग्जेक्टिव्स होते हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. वो ये देखते हैं कि क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये तमाम काम किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट को सही तरीके से किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हो रही है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल सही तरीके से किया जा रहा है. तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये दो तरह के लोग देखते हैं. तो इनकी इस पूरे उसको एक्टिविटी को हम मैनेजमेंट कहते हैं. A proposed project or product will only meet its objective if managed properly. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सोल्यूशन प्रपोज करते हैं या जो हमारी एक प्रोडक्ट होती है, वो उस टाइम अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है जब वो स्टूडेंट्स प्रॉपरली मैनेज की जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी काम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, चाहे उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना हो या स्टूडेंट्स आपने उसमें जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के अलावा उसमें आपने कोई प्रोडक्ट बनानी हो या कोई और एक्टिविटी आपने करनी हो, अगर आप उसे प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे हमारा जो उसके पीछे बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है वो हम आसानी से हासिल कर लेते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रोल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन SDLC में कुछ अदर डिस्कशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मैनेजमेंट का रोल और क्या क्या होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. इंश्योर दैट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मीट. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ये मेक श्योर करवाती है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट किया जा रहा है. जो एक्सपेक्टेशंस, जो नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की हैं, क्या उसे मीट किया जा रहा है कि नहीं. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, कलेक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर फ्यूचर यूज़. मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो अब हिस्टोरिकल डेटा के रिकॉर्ड को अपने पास रखती है और उसे फ्यूचर यूज़ के लिए भी यूज़ करती है. उसकी वजह ये होती है कि करंटली जो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट होता है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर हिस्ट्री में, पास्ट में कोई सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया था इस मैनेजमेंट ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की भी है, तो उसमें जो उनसे मिस्टेक्स, उसमें जो उनसे ऐसे स्टेप्स को वो नहीं ले सके थे जिससे एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर वो डेवलप करेंगे, तो इस टाइम उन बातों को नहीं दोहराना, उन बातों का ख्याल रखना है कि उनको अवॉइड करके प्रेजेंट सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है, उसको
بہتر طریقے کے ساتھ مکمل کیا جائے. ریڈیوسڈ رسک ایسوسیٹڈ ود دا پروجیکٹ. دیکھیں اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اس رسک کو بھی ریڈیوسڈ کرتی ہے جو کہ ایک پروجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس، ایک آرگنائزیشن کی جو مینجمنٹ ہے ان کو اس رسک کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ لیٹ سے جو آج انہوں نے ایک نیو سافٹ ویئر سسٹم بنانا ہے ایک کسٹمر کے لیے، تو کیا اگر انہوں نے کسٹمر کے ساتھ بات کی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر بنا کے دیں گے کم سے کم ٹائم میں، کم سے کم کاسٹ میں، اور جو ہے وہ کوالٹی کا سافٹ ویئر ہوگا. اب لیٹ سے جو سافٹ ویئر سسٹم ایٹ دی اینڈ بنا ہے اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگا، اس پہ لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ کاسٹ بھی زیادہ آ گئی اور وہ کوالٹی کا بھی نہیں ہے، تو یہ ایک رسک ہو سکتا ہے. یا لیٹ سے ایک پروجیکٹ میں یہ رسک بھی ہو سکتا ہے کہ آج ایک مینجمنٹ جو ہے وہ لیٹ سے کسی فیکٹری کی مینجمنٹ ہے، وہ مینجمنٹ جو ہے وہ یہ کرتی ہے، انہوں نے اپنی کوئی کنسٹرکشن کروانی ہے، انہوں نے بہت ساری جو ہے کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ ہے مختلف اینٹیں وغیرہ اور یہ اس طرح برکس وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اگر لیٹ سے آج انہوں نے اپنی ایک بلڈنگ بنوانی ہے جس میں 3 فلورز ہیں، ابھی انہوں نے اسٹارٹ میں جب برکس کا آرڈر کیا تو ایک فلور کے لیے جو برکس کی ایک برک کی پرائس تھی لیٹ سے وہ 100 روپیز ہے. تو مینجمنٹ اس بات کا بھی خیال رکھے گی کہ اگر 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 6 منتھ بعد نیکسٹ بلڈنگ کے نیکسٹ فلور کی کنسٹرکشن ہوگی تو اس ٹائم اگر برک کی پرائس ڈبل ہوئی تو یہ بھی ایک رسک ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے رسک ہوتے ہیں جن کو مینجمنٹ نے اپنی پائپ لائننگ میں رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسک آ جائے تو یہ اسٹیپس کو فالو کیا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی رسک ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے ایک جگہ پہ کنسٹرکشن اسٹارٹ ہے، بلڈنگ کا فرسٹ فلور بن رہا ہے اور اچانک بارش ہو جائے، رین ہو جائے. تو جب مینجمنٹ یہ ساری جو ہے سارے اسٹیپس دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے کہ وہ ویدر فار کاسٹنگ والوں کی رپورٹس کو بھی کنسیڈر کریں تاکہ کتنے ڈیز تک بارش نہیں، اگر بارش ہوئی تو کیا اسٹیپ لینا چاہیے، اگر اور اس کو کس طرح سے آگے اس بار کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ کچھ رسک وغیرہ ہوتے ہیں جس کو کنسیڈر کرتی ہے مینجمنٹ. ڈے اسٹوڈنٹس، اب جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو پرسن انوالوڈ ہے وہ ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر. ڈے اسٹوڈنٹس، وہ جگہیں جہاں پہ کمپیوٹر کی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے ان سافٹ ویئر کمپنیز کو سافٹ ویئر ہاؤسز کہا جاتا ہے. تو سافٹ ویئر ہاؤسز میں جو ایک مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کی ہوتی ہے. پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کی بہت اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیا کیا ایکٹیویٹیز، کیا رسپانسبلٹیز، اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اٹ از اے پروفیشنل ان دا فیلڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ فار پلاننگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے یہ ایک بہت پروفیشنل، بہت قابل اور بہت جو ہے کمپیٹنٹ پرسن ہوتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کرتا ہے پراپر، وہ ایگزیکیوشن کرتا ہے اور وہ کلوز کرتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو. یعنی پروجیکٹ مینیجر کی اسٹوڈنٹس یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک پروجیکٹ کی پراپر پلاننگ کرنا، پروجیکٹ کو پراپر طریقے سے چلانا اور اسے پھر کلوز کرنا کہ پلاننگ کس طرح سے کرنی ہے، اور پلاننگ کرنے کے سائڈ بائی سائڈ اسے چلانا کیسے ہے، پروجیکٹ کو سائڈ بائی سائڈ جو ہے پروجیکٹ میں جو ہے وہ اس کو کلوز کب کروانا ہے، سائڈ بائی سائڈ پروجیکٹ میں جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کیسے پرفارم ہوں گی. ہم کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل، پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سافٹ ویئر سسٹم ابھی ان کے پاس ہے، جو ان کو ملا ہے بنانے کے لیے، ایک کسٹمر نے ان کو دیا ہے، ان کا جیسے ایگریمنٹ ہوا ہے آرگنائزیشن سے یا انڈیویجول کسٹمر سے، تو جس کے لیے سافٹ ویئر سسٹم بنانا ہے ان کے لیے ان کے پاس اچھے کمپیوٹر پروگرامرز، ڈیولپرز یا کوڈرز ہیں، ان کے پاس اچھے ڈیزائنرز ہیں، ان کے پاس ٹیسٹرز ہیں، یا ان کے پاس اور ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس چیز کو سافٹ ویئر سسٹم کے بنانے کے دوران اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں گے. ان کے پاس اچھے ویب ڈیولپرز ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے، ان کے ٹاسک کو پورا کریں گے. ان تمام چیزوں کا خیال جو ہے یہ پروجیکٹ مینیجر نے رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ مینیجر کی جو ہے کچھ اور بھی ڈسکشن ہیں، تو اس میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہز رسپانسبلٹیز ویری ڈیپینڈنگ آن دا کمپنی سائز،
میچورٹی اینڈ کلچر. دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو ہیں کمپنیز کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں. کچھ کمپنی اسمال ہوتی ہے جو اسمال بزنس کرتی ہے، جو کہ اسمال آرگنائزیشن کے لیے سافٹ ویئر سسٹم بناتی ہے. کچھ کمپنیز میڈیم ہوتی ہیں، کچھ کمپنیز بہت لارج کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں، لارج آرگنائزیشنس کے لیے سافٹ ویئر سسٹمز بناتی ہیں. تو ہر کمپنی میں جو ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس میں پروجیکٹ مینیجر ضرور ہوتا ہے، اور کوئی امپلائی نہ ہو لیکن پروجیکٹ مینیجر مسٹ ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ اس کی جو یہ رسپانسبلٹیز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کمپنی کے سائز پر. کمپنی اسمال ہے، میڈیم ہے، لارج ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، یہ کمپنی کی میچورٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمپنی کتنے میچور لوگوں کی ہے، کتنے پروفیشنل لوگوں کی ہے، جن کو پروفیشنل ایٹیکیٹس، پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس کا پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کو، سافٹ ویئر کمپنی کو رن کرنا ہے اکارڈنگ ٹو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اپنے کسٹمر کے جو ہے ریکوائرمنٹس کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اس کی نیڈ ایکسپیکٹیشن کو کس طرح سے کسٹمر کے جو اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے اسے ون کرنا ہے، اور مارکیٹ میں اپنی ایک گڈ ول بنانی ہے، مارکیٹ میں اچھی ریپوٹیشن بنانی ہے، پروونس وائز، کنٹری وائز اینڈ ورلڈ وائڈ. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو ہے کمپنیز کی اگر ہم بات کریں تو لیٹ سے اگر ہم اپنی کنٹری پاکستان میں بات کریں تو ہمارے پاس ایسے بہت ساری سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو بہت بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں. جن سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ اسٹوڈنٹس میرا لنک رہا، میں نے ان میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیو آف دن کے نیمز میں آپ کو کال کر دیتا ہوں. اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ ٹیرا ڈیٹا ہے، اسلام آباد میں ہے، بلو ایریا میں. یہ کمپنی جو ہے اوریکل کی پروڈکٹ کو یوز کرتی ہے، اوریکل کو، اور اس میں سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیٹ سولیس کمپنی ہے اسلام آباد میں، F7 میں. یہ بھی بہت بڑے لیول پہ کام کرتی ہے، اور ایون یہ امریکہ کا اسٹاک ایکسچینج بھی دیکھتی ہے. ان کے انٹرنیشنل بہت زیادہ کلائنٹس ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹری ویلی ایک کمپنی ہے کراچی میں. یہ وہ پاکستان کے ٹاپ کمپنیز ہیں جن کے کلائنٹس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہی ہیں اور کنٹریز کی کمپنیز کے ساتھ میں. اور ان کے ساتھ جب میری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں انوالو رہا تو مجھے اس کمپنی میں جو ہمارے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے تھے، جب میں نے یونیورسٹی کی فریش ڈگری لی تھی تو اس ٹائم ان کی رسپانسبلٹیز میں دیکھتا تھا تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ایک پروجیکٹ کی سکسیزفل کمپلیشن میکسیمم ڈیپینڈ کرتی ہے پروجیکٹ مینیجر پر کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر رہا ہے. تو یہ صرف آپ کو پروجیکٹ مینیجر کے رول کو ریئلائز کروانے کے لیے، امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری جو پروجیکٹ مینیجر کی اور کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ ٹو میک پروجیکٹ پلان اینڈ اسٹیک ہولڈرس. پروجیکٹ مینیجر کا رول یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ وہ پروجیکٹ کے پلان کو بناتا ہے، وہ پراپر پلاننگ کرتا ہے. کہ پروجیکٹ پلان میں یہ ہوتا ہے کہ کس امپلائی نے کیا کام کرنا ہے، کتنا ٹائم اس پہ لگے گا، کتنی اس پہ اس کی کاسٹ بھی آ سکتی ہے، اور کتنے کوالٹی کا وہ ہوگا. اس میں ڈیولپرس کی بات بھی ہوتی ہے، ٹیسٹرز کی بات ہوتی ہے، ڈیزائنرز کی بات ہوتی ہے، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی ٹیم کی بات ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ پلان میں انکلوڈ کرتا ہے، اور کچھ ادر تھنگس بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیک ہولڈرس گروتھ، اس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو، اس کی گڈ ول جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کمپنی کے آنر نے کتنے ایکسپرٹ اور پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر کو ہائر کیا ہے. اسٹوڈنٹس، جتنا پروفیشنل، جتنا جو ہے وہ ٹرینڈ ایکسپیرینسڈ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، وہ اتنی ہی اچھی اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم بھی ہائر کرتا ہے، ٹیم کو بناتا ہے، اور اس میں ایکسپرٹس لوگوں کو جو کہ اپنی فیلڈ میں، اپنے پروفیشنل میں اتنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جن کا نمبر آف ایئرس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز اور آرگنائزیشنس میں کام کرنے کا، ان کو ہائر کرتا ہے اور ان کے تھرو آگے کمپنی کے پروجیکٹس کو لے کے چلتا ہے. تو ہولی سولی جو کمپنی کی گروتھ ہے وہ یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ مینیجر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. کہ وہ جتنی اچھی اس کی پروجیکٹ کی ٹیم ہوگی، وہ ٹیم میں ڈفرینٹ پیپلز انوالوڈ ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، اس میں کمپیوٹر پروگرامرز، ٹیسٹرز، کوڈرز، ڈیولپرز، ڈیزائنرز، کوالٹی ایشورنس کی ٹیم ہوتی ہے، ڈپلائمنٹ والی ہوتی ہے، مینٹیننس والی ہوتی ہے، سپورٹ کی الگ ٹیم ہوتی ہے. یہ جتنے اچھے اس میں اسٹاف ممبرز ہوں گے، جتنے اچھے امپلائیز، کولیگز ہوں گے، پروفیشنلز ہوں گے، کمیٹڈ لوگ ہوں گے، ڈیڈ لائنس کو اپنے ٹائم پر کمپلیٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، انہیں ٹائم کی امپورٹنس کا بھی پتہ ہوگا، انہیں
پتہ ہوگا کہ اگر ان کا ورک لیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے پروجیکٹ کے بجٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر لیٹ سے پروجیکٹ میں کسی قسم کا کوئی ان کی وجہ سے کوئی رسک آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے. یہ تمام رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، کس کی اس میں آتی ہیں، پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں. اب دیکھیں کہ ہم نے بات کی پروجیکٹ ٹیم اینڈ رسک کے بارے میں. تو رسک اینی ٹائپ کا ہو سکتا ہے. وہی رسک کے بارے میں جو پوائنٹس ہیں، اگر پروجیکٹ ٹائم پر کمپلیٹ نہ ہوا، اگر پروجیکٹ کاسٹ سے ایکسیڈ کر گیا، اگر پروجیکٹ جو ہے وہ کوالٹی کا نہ ہوا، تو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس، اس کی نیڈس، اس کی جو ہے ریکوائرمنٹس پہ پورا نہ ہوا، دین واٹ ول ہیپن. تو یہ بہت رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی پروجیکٹ مینیجر کی ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ اسکیجول، بجٹ اینڈ رسک. دیکھیں اسٹوڈنٹس، جب بھی کسی سافٹ ویئر کمپنی کو پروجیکٹ ملتا ہے تو پروجیکٹ کے لیے ایک اسکیجول بنانا، ٹائم ٹیبل بنانا کہ کون سا ٹاسک کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے، کون سا ماڈیول کتنے نمبر آف ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور پروجیکٹ پہ کتنا بجٹ ہوگا، کتنی کاسٹ آئے گی، اور اس میں کتنے رسکس انوالو ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر کمپنی میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا شیڈیول ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. جس پریکٹیکل انوائرمنٹ سے میں گزرا ہوں، میں اس کے فیو جو ہے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہماری جو سافٹ ویئر کمپنی ہے ہاؤس میں، جس میں میرا جاب کا ایکسپیرینس ہوا، اس میں جو ہے ہمیں ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹیز دی جاتی تھی کہ آپ نے لیٹ سے مارننگ 9 to 5 آپ کی جاب ہے، تو اس کے درمیان آپ کے پاس 8 گھنٹے بچتے ہیں. تو لنچ سے پہلے 4 گھنٹوں میں آپ نے کیا ٹاسک اچیو کرنا ہے، اور پھر اس پہ ایک رپورٹ بنانی ہے. لنچ کے بعد کے 4 گھنٹوں میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، وہ رپورٹ بنانی ہے. پھر اسٹوڈنٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جب آپ کی جاب ٹائمنگ ختم ہونے والی ہو، تو آپ پھر ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا تھا MS پروجیکٹ، اس سے یوز کرتے تھے ہم لوگ. اس میں پھر بتایا کرتے تھے کہ ہم نے آج کے دن یہ ٹاسک اچیو کیے ہیں، یہ ہم نے ٹاسک اچیو کیے ہیں. یہ چیز کر کے ہم اپنے پروجیکٹ مینیجر کو ای میل کرتے تھے. تو ہماری جو ہے وہ آورلی رپورٹ، ہماری 4 آور کی ڈیلی بیسس ویکلی رپورٹ پروجیکٹ مینیجر کے پاس آ رہی ہوتی تھی. تو اس نے اپنے ٹائم ٹیبل کو مینیج کیا ہوتا تھا کہ جو رپورٹس انہیں امپلائیز سینڈ کر رہے ہیں، جس کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں، کیا وہ اس سے میٹ کر رہی ہیں. پھر وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ کیا وہ پراپر ٹائم پہ ہو رہی ہیں، ٹائم پر ہو رہی ہیں. اگر ٹائم پر ہو رہی ہیں تو کیا جو پروجیکٹ ہے وہ اس ٹائم تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اگر پروجیکٹ ٹائم پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور لیکن ود ان دا بجٹ ہونا چاہیے. اب فار ایگزامپل پروجیکٹ مینیجر جو ہیں ایک ایسے امپلائی کو ہائر کر لیتے ہیں کہ جن کی لیٹ سے وہ ان کو سیلری جو ہے کہتے ہیں ہم آپ کو 2 لاکھ پر منتھ دیں گے. اب لیٹ سے اب سافٹ ویئر کمپنی جس میں اس امپلائی کو ہائر کیا گیا ہے، انہوں نے جس پروجیکٹ پہ ورک اسٹارٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس، اس پروجیکٹ پہ کاسٹ ہی 2 لاکھ آ رہی ہے. تو فار دا مومنٹ یہاں ایک پرابلم ارائز ہو سکتی ہے نا، کہ اب پروجیکٹ کا بجٹ ہی 2 لاکھ ہے، اور ایک ایسا امپلائی ہائر کیا گیا جس کی منتھلی سیلری 2 لاکھ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ جو امپلائیز جو ہیں ہائر کیے گئے ہیں، وہ کیا پروجیکٹ کے بجٹ کے اندر ان کی سیلریز ایزیلی مینیج ہو جائیں گی، یا یہ لیٹ سے جو امپلائی ہے یہ پارٹ ٹائم امپلائی ہے، یہ کانٹریکٹ بیسڈ ہے یا پرمیننٹ ہے. یہ چیزیں بھی ہمارے بجٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کا بھی رسپانسیبل جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے کہ اس نے بجٹ کے دیکھتے ہوئے امپلائیز کی ہائرنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ ایک سیلری ایک لمٹ تک ڈیسائیڈ کرنی ہے، جو تاکہ پروجیکٹ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر ہی تمام ریسورسز کو، تمام چیزوں کو ایزیلی مینیج کیا جا سکے. اور پھر ہم نے یہاں پہ رسک کی بات بھی کی. اسٹوڈنٹس، رسک جو ہیں ہمارے پاس ملٹیپل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، سافٹ ویئر کوڈر ہے یا کمپیوٹر پروگرامر ہے. اس نے 2 ویک میں ایک ماڈیول کمپلیٹ کر کے دینا تھا. لیٹ سے فرسٹ ویک میں انہوں نے اپنا ٹائم کمپلیٹ کیا، سیکنڈ ویک سے وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ کام کرنے کے قابل نہیں. اب یہ ایک رسک ہے. اگر ہمارے پاس ان کے ریپلیسمنٹ میں کوئی دوسرے ڈیولپر ہیں، کمپیوٹر پروگرامر یا کوڈر ہیں جو ان کے کام کو کر سکیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو یہ رسک ہے. اور اگر ان کا کام 1 ہفتے کے بجائے 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہوا تو اس سے پروجیکٹ پر کیا ایفیکٹ پڑے گا. یہ بھی پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے ایک امپلائی کی کوئی ایشو آ گیا، کوئی آگے کوئی بیمار ہو گئے،
ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کوئی ان کا ایشو ہے, تو ان کی جگہ کس کی ریپلیسمنٹ کریں جو کہ ان کی ٹاسک کو, ان کی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم لوگ نیکسٹ جو ہمارے پاس وہ ہیں رول ہیں سسٹم انالسٹ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں, ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ سسٹم انالسٹ کون ہوتا ہے, ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز اور رولز ہوتے ہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹ ہم لوگ نیکسٹ بورڈ پہ موو کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم لوگ جو ہیں وہ سسٹم انالسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ سسٹم انالسٹ کون ہوتے ہیں, ان کے کیا رولز ہیں اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سسٹم انالسٹ از پروفیشنل دیٹ اسٹڈیز دا پرابلم, پلان سولوشنز فار دیم, ریکمینڈ نیو سافٹ ویئر سسٹم اینڈ کوآرڈینیٹ ڈیولپمنٹ ٹو میٹ بزنس اور ادر ریکوائرمنٹس. دیکھیں اسٹوڈنٹس, کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی میں, سافٹ ویئر ہاؤس میں جو ہے, ایک تو امپورٹنٹ ٹاپ کا جو رول ہوتا ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو پروجیکٹ مینیجر کے انڈر جو آتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ سسٹم انالسٹ ہوتا ہے. سسٹم انالسٹ کی بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو ملٹیپل چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے. ان کو کن کن چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے, تو وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہے ہیں کہ سسٹم انالسٹ جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہوتے ہیں جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں پرابلمس کو, ان کے لیے سولوشنز پلان کرتے ہیں کہ کس پرابلم کے لیے کیا سولوشن ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ نیو سافٹ ویئر سسٹم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہے, پرابلم اے, اس کے لیے سولوشن جو ہے اے بنا, تو اس سولوشن اے کے لیے یہ والا سافٹ ویئر سسٹم اگر بنے یہ بیسٹ رہے گا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر سسٹم نیو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے ان کو وہ کوآرڈینیشن کرتے ہیں کہ کیا وہ بزنس کے اور دوسری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی کہ پہلے ہم نے پرابلم کو معلوم کیا, یہ سسٹم انالسٹ کرتے ہیں پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرنا, سلوشن کو پلان کرنا, ان کے لیے نیو سافٹ ویئر سسٹم پروپوز کرنا, اور جو نیو سافٹ ویئر سسٹم ہے کیا وہ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے بزنس کی, جس انوائرمنٹ کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں. یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ سسٹم انالسٹ کی ہوتی ہے. سسٹم انالسٹ ہیز ایکسپرٹائز ان ویرائٹی آف پروگرامنگ لینگویجز. سسٹم انالسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو بہت ساری کمپیوٹر لینگویجز پہ کمانڈ ہوتا ہے. ان کو C++ لینگویج, جاوا لینگویج, C#, HTML بیسک لینگویج, سی لینگویج, پائتھن لینگویج جو ہے, پرل لینگویج جو ہے, یعنی ملٹیپل پروگرامنگ لینگویجز کا ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. اوریکل کا ہوتا ہے, SQL سرور کا, اور دوسری SQL لینگویجز وغیرہ کا آئیڈیا ان کو ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹمز, ان کو بہت سارے آپریٹنگ سسٹمز کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز کی ڈسکشن کی ہمارے چیپٹر اور یونٹ نمبر 1 میں. آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز, لائنکس, یونکس, سن سولیرس, میک او ایس آپریٹنگ سسٹم, ڈاس او ایس آپریٹنگ سسٹم. تو یہ ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز ہیں جن کے بارے میں سسٹم انالسٹ جانتا ہوتا ہے. اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر پلیٹ فارم, اور سسٹم انالسٹ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر پلیٹ فارم کی ان کو کافی نالج ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر ہم نے ایک سافٹ ویئر سسٹم بنایا ہے, وہ ایک کمپنی کے ہارڈ ویئر پہ چلتا ہے, دوسرے ہارڈ ویئر پہ نہیں چلتا, تو یہ ایشوز میں کیسے ریزالو کیے جائیں گے. جیسے اسٹوڈنٹس اس پوائنٹ میں میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ لوگ مائکروسافٹ کمپنی کی بنائی ہوئی ایک کمپیوٹر لینگویج ہے C# لینگویج, اگر اس میں آپ کوئی سافٹ ویئر سسٹم بنائیں تو ان کا بنایا ہوا سافٹ ویئر جو ہے وہ صرف ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم پہ آپ یوز کر سکتے ہیں, ادر آپریٹنگ سسٹم پہ یوز نہیں ہوتا. وہ آپ لائنکس میں, یونکس میں اور میسنٹوش آپریٹنگ سسٹم میں یوز نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ ان آپریٹنگ سسٹم میں گراس ہوپر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے. یہ تھرڈ پارٹی ٹول ہے. اس کے بعد جو ہے C# لینگویج میں بنائے ہوئے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ ان پلیٹ فارمز پہ, ان آپریٹنگ سسٹمز میں چلتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس میرا رہا جب میں نے کچھ سافٹ ویئرز بنائے تو ان کا سلوشن اس طرح سے کیا. یہ میں نے ایگزامپل آپ کو ان ہارڈ ویئر پلیٹ فارم سے اور پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ اس سے بات کی. اور کچھ جو ہیں آپ سافٹ ویئرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلیٹ فارم اسپیسیفک ہوتے ہیں, جو کہ ایک جن کو چلانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک اچھا ہارڈ ویئر چاہیے ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ہم نے آلریڈی ونڈوز 10 کی انسٹالیشن چیپٹر نمبر 1 یونٹ نمبر 1 میں کی تھی.
اگر آپ کو ونڈوز 10 کی انسٹالیشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس منیمم جو ہے مور دین 1 GB ریم ہونی چاہیے، اتنی ہارڈ ڈسک ہونی چاہیے، اتنا پروسیسر ہونا چاہیے، تو ہی آپ ونڈوز 10 کو اس سسٹمز پہ آسانی سے چلا سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ہارڈ ویئر کی انفارمیشن بھی سسٹم انالسٹ کے پاس ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے اسٹوڈنٹ سسٹم انالسٹ کی کتنی اہم رسپانسبلٹیز ہیں اور ان کی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں. پلان اے سسٹم فلو فرام دا گراؤنڈ اپ. اسٹوڈنٹس جو سسٹم انالسٹ ہوتا ہے وہ سسٹم کا ایک فلو کو ہے اس کو پلان کرتا ہے فرام دا گراؤنڈ کہ سسٹم کو اس نے کیسے لے کے چلنا ہے. پوائنٹ نمبر 2، interact with customers to learn and document requirements and write technical requirements. Dear students, system analyst جو ہوتا ہے وہ کسٹمر سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے تاکہ اس سے ریکوائرمنٹس کو لرن کرے اور ان کا ایک ڈاکومنٹ بناتا ہے، ایک ہارڈ کاپی بناتا ہے. یعنی وہ کسٹمرس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، میٹنگ کرتا رہتے ہیں، اس سے ریکوائرمنٹس کو لے کر اس کا ایک ڈاکومنٹ بناتا رہتے ہیں اور پھر ان کے لیے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس بھی بتاتا ہے کہ لیٹ سے اگر کسٹمر نے ہم سے یہ نیڈ، یہ ایکسپیکٹیشن، یہ ریکوائرمنٹ کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کے لیے ٹیکنیکل سائڈ پر اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں، اس چیز کو بھی وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. انٹریکٹ ود ڈیزائنر ٹو انڈرسٹینڈ سافٹ ویئر لمیٹیشنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سسٹم انالسٹ ہوتا ہے وہ ڈیزائنر سے بھی کانٹیکٹ میں ہوتا ہے تاکہ وہ سافٹ ویئر کی لمیٹیشنس کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ جو سافٹ ویئر کی لمیٹیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں. فار ایگزامپل یہ سافٹ ویئر جو بنے گا اس کو بنانے کے لیے جو ٹول ہم یوز کریں گے، ٹول سے مراد ہے گرافیکل یوزر انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ IDE. فار ایگزامپل ہم نے مائکروسافٹ کمپنی کا ٹول ویژول اسٹوڈیو 2019 یوز کرنا ہے تو اس کی کیا کیا لمیٹیشنز ہیں، اور اگر اس میں ہم نے کوئی پروگرامنگ لینگویج یوز کرنی ہے، لیٹ سے ہم C# یوز کرتے ہیں تو C# پروگرامنگ لینگویج کی کیا لمیٹیشنز ہیں. کیا مائکروسافٹ کے ویژول اسٹوڈیو میں C# لینگویج کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم کوئی ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر بنائیں گے تو کیا اسے ہم دوسری کمپنی کے بنائے ہوئے آپریٹنگ سسٹمز پہ یوز کر سکیں گے؟ یہ لمیٹیشنز بھی سامنے رکھی جاتی ہیں. نیکسٹ ہے ہیلپ پروگرامرس. اب سسٹم انالسٹ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ کمپیوٹر پروگرامرس، ڈیولپرس یا کوڈرز، یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے پروگرامز بناتے ہیں، ان کی بھی ہیلپ کرتا ہے. کہ کیا ہیلپ کرتا ہے؟ کہ اگر انہیں اپنی کسی پروگرام کے لاجک میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ان کو کسی جگہ کوئی کوڈنگ کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ان کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں اسٹوڈنٹس سسٹم انالسٹ کی؟ رائٹ یوز کیسز. اسٹوڈنٹس سسٹم انالسٹ جو ہے یہ یوز کیسز بھی بناتا ہے. اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہاں پہ کچھ ڈسکشن یوز کیسز پہ بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی جب ہم لوگ جو ہیں ایک سسٹم سافٹ ویئر سسٹم بناتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہیں اگر سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اپروچ کو یوز کریں تو ہم ایک الگ سے ہم لوگ ماڈلنگ لینگویج یوز کرتے ہیں. اس کا نام ہے UML، یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج، جو کہ گریڈی بوچ اور JJ تھامسن نے یہ لینگویج بنائی تھی. اس میں ڈیفرنٹ سمبلس کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ڈایاگرامس بناتے ہیں، سیم ڈایاگرامس جو ہم فلو چارٹس کی طرح بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے فلو چارٹ پہ کافی ڈسکشن کی تھی. یہ وہ ڈایاگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ERD سے بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں. ERD کی طرح اس میں سمبلز ہوتے ہیں، اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈایاگرام. تو اس میں ہم کچھ الگ سے فرسٹ ڈایاگرام بناتے ہیں جسے یوز کیس کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں سسٹم انالسٹ جو ہے وہ فلو چارٹ کی رسپانسبلٹی میں بھی انوالو ہوتا ہے. اور فلو چارٹ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی جو ہیں وہ اسی چیپٹر کے کلاسز میں فلو چارٹ پہ ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی. ایک فل فلیج لیکچر ہم نے اٹینڈ کیا تھا، اس میں ہم نے بہت ساری ایگزامپلس بھی کی تھی، آپ لوگوں نے بھی پریکٹس کی تھی. تو اس میں فلو چارٹس وغیرہ بھی بنتے ہیں اور یہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کس کی؟ سسٹم انالسٹ کی ہوتی ہیں. مینیج سسٹم ٹیسٹنگ. اور سسٹم جو انالسٹ ہوتا ہے وہ سسٹم کی ٹیسٹنگ کو بھی مینیج کرتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیسٹنگ کے لیکچر میں بات کی تھی کہ ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو فائنڈ ایررز ان دا سافٹ ویئر سسٹم، اور پھر اس کے ساتھ ڈیبگنگ کرتے ہیں. ڈیبگنگ مین ریموونگ دوز ایررز کو ریموو کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹنگ میں پھر ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ کی بات کی تھی. یونٹ ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جو ہم انڈیویجول ماڈیول کی کرتے ہیں. سسٹم ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جو ہم تمام ماڈیولس کی اکٹھی کرتے ہیں کہ سسٹم ایز اے ہول ان ریکوائرمنٹس کو، ان ایکسپیکٹیشنس کو، ان نیڈس کو میٹ کرتا ہے
جو کہ کسٹمر کی ہیں اور ایک کوالٹی کا ہے, اور اس کی پرفارمنس, اس کی فنکشنلٹی وہی ہے جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. تو یہ چیز آپ کی سسٹم ٹیسٹنگ میں آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ رولس آف پرسنلس انوالو ان سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اس میں کچھ اور رولز بھی ہوتے ہیں پرسنلس کے, وہ کون سے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کے ڈسکشن کے لیے ہم لوگ فرسٹ بورڈ پہ موو کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم لوگ نیکسٹ پرسنل کی وہ ہے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے کیا رولز ہوتے ہیں. اس میں فرسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں کمپیوٹر پروگرامر. A programmer is a technical person that write computer programs in computer programming languages. پروگرامر جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک ٹیکنیکل پرسن ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے پروگرامس کو رائٹ کرتا ہے. اس کے لیے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کا استعمال کرتا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ دا ڈیفینیشن. پروگرامر ایک ٹیکنیکل پرسن ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کے پروگرامس کو رائٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ, یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک کمپیوٹر پروگرام ایکچولی ہوتا کیا ہے. A precise sequence of steps used to solve a particular problem. کسی پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو اسٹیپس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے لیکن پریسائز, اسے ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں. A person who writes a computer program is called a programmer. پروگرامر وہ پرسن بھی ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے پروگرامس بناتا ہے. And what is programming language? Computer programming language. A computer programming language is a set of rules which programmer follows to writing programs in that language. کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج جو ہے یہ ایک سیٹ آف رولس, سیٹ آف ہمارے پاس کچھ ایسے رولس کا سیٹ ہوتی ہے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اسی لینگویج میں کمپیوٹر پروگرامس بناتے ہیں. کمپیوٹر پروگرامر رائٹس, ٹیسٹ, ڈیبگس اینڈ مینٹین دا ڈیٹیل انسٹرکشن. اس کے علاوہ کمپیوٹر پروگرامر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ رائٹ کرتا ہے کمپیوٹر پروگرامس کو, وہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتا ہے. کہ ٹیسٹ کا مطلب یہ وہ چیک کرتا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ انہیں ڈیبگ کرتا ہے. ڈیبگ مینس اگر ٹیسٹ میں کوئی ایررز آ جائیں تو ڈیبگ میں ان ایررز کو ریموو کرتا ہے. اینڈ مینٹین دا ڈیٹیل انسٹرکشن, اور ان ڈیٹیل انسٹرکشنز کو مینٹین کرتا ہے جو اس نے کمپیوٹر پروگرامس میں لکھی ہوتی ہیں. دیٹ آر ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر ٹو پرفارم دیئر فنکشن. اور پھر وہ انسٹرکشن کمپیوٹر اسٹیپ بائی اسٹیپ پرفارم کر کے انہیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور جو ہے ایک فنکشن ان سے پھر جو ہے ایک فنکشن پرفارم کروایا جاتا ہے کسی ٹاسک سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ, ایک کمپیوٹر پروگرامر جو ہے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے 2 نمبرس کو ایڈ کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر کا پروگرام بنانا ہے. انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج یوز کی, ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا. اب انہوں نے کوئی اسٹیپس اس طرح سے لکھے, ان پٹ فرسٹ نمبر, ان پٹ سیکنڈ نمبر, ایڈ بوتھ نمبر, پرنٹ دا ریزلٹ. تو انہوں نے 4 اسٹیپس میں اگر یہ پروگرام بنایا کہ پہلے فرسٹ نمبر ان پٹ کریں, پھر سیکنڈ نمبر ان پٹ کریں, پھر دونوں نمبرس کو ایڈ کریں, پھر ان کا ریزلٹ کیلکولیٹ کریں اور اس کو پرنٹ کروا دیں. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں لائن بائی لائن جو پروگرامر لکھتا ہے. اور ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز کو لکھنے کے لیے وہ کسی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس, آپ کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 3 سے آن ورڈ چیپٹر نمبر 9, یہاں سے آپ کی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج C++ اسٹارٹ ہو رہی ہے. یہ آلموسٹ آپ کے 80% کورس بنتا ہے. تو وہاں سے آپ کو ٹیچ کیا جائے گا, آپ کو سکھایا جائے گا کہ کمپیوٹر پروگرامز C++ لینگویج میں کیسے رائٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو کمپیوٹر پروگرامرز کی جو ہیں وہ کچھ رولز ہوتے ہیں, ان میں یہ ہیں رائٹنگ, ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننگ دا انسٹرکشن آف کمپیوٹر پروگرام. اس پوائنٹ پہ تو آلریڈی ہم نے بات کر لی ہے کہ کمپیوٹر پروگرامر جو ہے وہ کمپیوٹر انسٹرکشنز کو رائٹ کرتا ہے, اس سے ٹیسٹ کرتا ہے, مینس جو رائٹ کی انسٹرکشن وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایررز تو نہیں ہے, اگر ایررز ہیں تو انہیں کریکٹ کرتا ہے. اینڈ مینٹین دا انسٹرکشن آف کمپیوٹر پروگرام, اور اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں انہیں مینٹین بھی کرتا ہے along with اپڈیٹنگ, اور سائڈ بائی سائڈ اسٹوڈنٹس وہ انسٹرکشنز کو اپڈیٹ بھی کرتا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس, اگر کمپیوٹر پروگرامر نے 4 انسٹرکشن لکھی ہیں جس میں اس نے 2 نمبرس کو ایڈ کرنے کا آئیڈیا دیا ہے کہ 2 نمبرس ایڈ کیسے ہوں گے. انہوں نے نیکسٹ اس میں 3 انسٹرکشن لکھی ہیں جس میں انہوں نے 2 نمبرس کو سبٹریکٹ کرنے کے لیے انسٹرکشن لکھی ہیں. اب کمپیوٹر پروگرامر کو یہ سوچنا چاہیے
کہ اگر میں نے 2 نمبرس کو ایڈ کرنے کے لیے 4 لائنس آف انسٹرکشن لکھی ہیں اور سبٹریکشن کے لیے 3 لائنس، تو ان کو سوچنا چاہیے یہ جو ایڈیشن کی 4 لائنس ہیں ان کو کسی طرح 3 لائنس میں لے کے جائیں تاکہ وہ کم میموری اور کم ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اور جب یہ کمپیوٹر پروگرام رن ہو تو کمپیوٹر پہ اس کو رن ہونے میں جو ہے ٹائم بھی کم لگے، یہ میموری بھی کم یوٹیلائز ہو، تاکہ یہ ایک ایفیشینٹ الگوریتھم کی بیس پہ بیسڈ ہو کے ایسا پروگرام بنائیں۔ تو اس لیے پھر اس سے جو ہمیں فائنل رزلٹ ملتا ہے، جو آؤٹ پٹ ہمیں ملتا ہے، جو سافٹ ویئر کا پارٹ بن کے آتا ہے یہ فل سافٹ ویئر سسٹم، وہ ایک بیسٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ کم ٹائم بھی لیتا ہے، کم میموری بھی لیتا ہے اور ایفیشینٹ سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ ریپیئرنگ کا مطلب یہ اسٹوڈنٹس کے کمپیوٹر پروگرامر نے سافٹ ویئر کے کسی پارٹ میں لیٹ سے وہ ایررز اور وہ بگس جو کہ آ رہے تھے ان کو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ریموو کیا، اس پارٹ کو کیا کیا، اس کو ریپیئر کیا اور اس میں کچھ فردر چینجز وغیرہ کر کے اپنا کام پورا کیا۔ ماڈیفائنگ اینڈ ایکسپینڈنگ ایگزسٹنگ پروگرامس، یا وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسے ماڈیفائی کر دیں رائٹ فرام دا اسکریچ، یا پھر وہ کیا کر دیں اسے ایکسپینڈ کر دیں۔ ایکسپینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج انہوں نے ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے لیٹ سے جو کہ 2 نمبرس کو ایڈ اور سبٹریکٹ کرتا ہے، تو کل کو اگر ان کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا پروگرام بھی بنا لیں جو کہ آل بیس ارتھمیٹک آپریشنس پرفارم کریں۔ فار ایگزامپل وہ 2 نمبرس کو ایڈ بھی کر سکے، سبٹریکٹ بھی کر سکے، ملٹیپلائی بھی کروا سکے اور ڈیوائڈ بھی کروا سکے، اور ایسا پروگرام جو ہے جب کمپیوٹر پہ چلے تو وہ کم میموری اور کم ٹائم کو یوز کرے، تو ایسا پروگرام ایفیشینٹ پروگرام کہلائے گا کیونکہ اس کی بیسڈ ایک اچھے الگوریتھم پہ ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر پروگرامر کی جو ہے وہ ادر رولز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ نیکسٹ بورڈ پہ موو کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر پروگرامرز کے اور کیا کیا رولز ہوتے ہیں؟ ٹیسٹنگ دا کوڈ بائی رننگ ٹو انشور اٹس کریکٹنیس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر پروگرامر کیا کرتا ہے کہ کوڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس لیے ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ اس کی کریکٹنیس کو انشور کروایا جا سکے کہ جو کوڈ اس نے لکھا ہے وہ کریکٹ کوڈ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیولپنگ نیو میتھڈز اینڈ اپروچز ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ۔ کمپیوٹر پروگرامر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نیو میتھڈز، کچھ نیو اپروچز کو اپنائے جس سے وہ ایک بیسٹ کمپیوٹر پروگرامر بن جائے، بیسٹ کوڈر، بیسٹ ڈیولپر بن جائے۔ وہ ایسا کمپیوٹر پروگرام بنائے جو کہ جب کمپیوٹر پر رن ہو تو وہ کم سے کم ٹائم میں کم سے کم میموری کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹاسک، ایک فنکشن کو پرفارم کر سکے۔ مینٹیننس آف کمپیوٹر ڈیٹا بیسز۔ اب اسٹوڈنٹس، یہ کمپیوٹر پروگرامر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سافٹ ویئر سسٹم وہ بنا رہے، جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر اس نے بیک اینڈ میں کوئی DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز کرنا ہے تو وہ کون سا اس نے یوز کرنا ہے؟ آیا اس نے مائکروسافٹ ایکسیس یوز کرنا ہے جو اسمال لیول کے آرگنائزیشنس کے ڈیٹا بیسز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اس نے SQL سرور یوز کرنا ہے جو کہ میڈیم لیول کے آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیسز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اس نے کوئی ایسا DBMS یوز کرنا ہے جو لارجسٹ لیول کی آرگنائزیشنس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اگر ایک کمپیوٹر پروگرامر نے ایک ڈیٹا بیس جو ہے ایک اسمال سی آرگنائزیشن لائک کسی اسکول کے لیے، شاپ کے لیے بنانا ہے تو وہ ایکسیس یوز کریں، یہ بیٹر ہے۔ اگر انہوں نے کسی لارج یا آرگنائزیشن کے لیے بنانا ہے تو بیٹر یہ ہے کہ وہ مائکروسافٹ SQL سرور کو یوز کر لیں یا لارجسٹ اس کے لیے، تاکہ اس میں میکسیمم ریکارڈ کو بیٹر وے کے ساتھ مینٹین کیا جا سکے، سیو کیا جا سکے۔ اور اس سے مراد ہے اگر انہیں کسی یونیورسٹی کے لیے بنانے، ہاسپٹل کے لیے بنانے، جہاں نمبر آف جو ہیں جہاں پہ نمبر آف انٹریز زیادہ ہوں گی، زیادہ لوگوں کا ریکارڈ انٹر ہوگا، تو اس کے لیے SQL سرور کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ 2014 ان کا ورژن یا 19۔ اگر انہوں نے بہت بڑے لیول پہ کوئی کمپیوٹر پروگرام بنانے، فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں پاکستان کا جو ہمارا یہ نادرا کا سسٹم ہے، وہ اوریکل 10G میں اس کا بیک اینڈ اوریکل 10G میں ہے، تو اوریکل 10G جو ہے وہ ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے، ہمارے پاس جو ہے ٹول ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے، اور نادرا کا سسٹم اس پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر پروگرامر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سافٹ ویئر سسٹم کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی جو ہے کسی DBMS کو یوز کر کے اس میں ڈیٹا بیس بنائے اور اسے مینٹین بھی کرے۔ پریپیئرنگ گرافس، ٹیبلز ایکسیٹرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر پروگرامر کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیبلز وغیرہ کو بھی مینٹین کرتا ہے اور گرافس وغیرہ کو بھی مینٹین کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس،
ایک کمپیوٹر پروگرامر ہے, اس کو ایک نیو سافٹ ویئر سسٹم بنانے کا ٹاسک ملا, ان کے پاس ریکوائرمنٹس آئیں جس میں انہوں نے جو ہے ایک اکاؤنٹنگ سائیکل, ایک کمپنی کا پورا اکاؤنٹ کو کمپیوٹرائز کرنا ہے, ایک کمپنی جو ہے اس کے اسٹاک کو کمپیوٹرائز کرنا ہے, اور ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے جس میں فائنل منتھ کے اینڈ میں یہ کمپنی کو پتہ چل سکے ٹیبلز کی فارم میں, گراف کی فارم میں, کہ وہ کمپنی منتھلی پروفٹ کے اکارڈنگلی گرو کر رہی ہے کہ وہ لاس میں جا رہی ہے. تو اس ٹائم کی اپلیکیشن ڈومینس میں گرافس اور ٹیبلز کو ان کو اپنے سافٹ ویئر سسٹم میں بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے ان کو کوڈ کرنا پڑتا ہے, اور ڈیفرنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے وہ یہ فنکشنلٹی جو ہیں یہ پرفارم کرواتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جب آپ لوگ اپنی ہائی لیول کمپیوٹر سائنس کے ڈگری پروگرامس کو اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز, جس کا میں ایک کا نام لیتا ہوں C#, اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ٹیبل اور گرافس کی سپورٹ کی جاتی ہے. C# میں لینگویج میں آلریڈی اس کے لیے ایک ٹول بھی یوز ہوتا ہے, شیئر پوائنٹ ٹول, جس میں یہ سارے کی ساری جو ہیں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو جب آپ لوگ اپنی یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے وہاں یہ چیزیں پریکٹیکلی آپ لوگ لرن کریں گے اور اس کی پریکٹس کر کے ماسٹر ہو جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ رول آ رہا ہے سافٹ ویئر ٹیسٹر کا, کہ سافٹ ویئر ٹیسٹر جو ہے وہ کون ہوتا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. A software tester is a computer programmer having specialty in testing the computer programs using different testing techniques. سافٹ ویئر ٹیسٹر بھی ہمارے پاس ایک کمپیوٹر پروگرامر ہوتا ہے جس کے پاس ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ٹیکنیکس, میتھڈس اور اپروچز کو یوز کرتے ہوئے وہ ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے. اسٹوڈنٹس, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ دا ڈیفینیشن. سافٹ ویئر ٹیسٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر پروگرامر ہوتا ہے جس کی ایک الگ سے اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ اپروچز, ڈفرینٹ میتھڈس اور ڈفرینٹ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے. A tester is responsible for understanding requirements. ایک ٹیسٹر جو ہے وہ اس چیز کا بھی رسپانسیبل ہوتا ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کریٹنگ ٹیسٹ سینیریوز, وہ ان کے لیے ٹیسٹ سینیریوز, ٹیسٹ اسکرپٹس اور ٹیسٹ ڈیٹا وغیرہ بناتا ہے, انہیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ریزلٹس وغیرہ دیتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس, آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ فیز کو ڈسکس کیا تھا. ٹیسٹنگ فیز کی ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹیسٹ کیس ڈسکس کیا تھا. وہاں ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام بنانا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج کی بیس پہ انہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسٹوڈنٹ پاس ہے یا فیل. تو وہاں پہ ہم نے کنڈیشن لگائی تھی 40 مارکس کی, کہ جن اسٹوڈنٹ کی جو مارکس ہیں کسی سبجیکٹ میں, اگر وہ جن اسٹوڈنٹ کی مارکس کی پرسنٹیج کسی سبجیکٹ میں 40 ایکول ہے یا اس سے گریٹر ہے وہ پاس ہے, اور جس کی لیس ہے وہ فیل ہے. تو اس کے لیے ہم نے فرسٹ ٹیسٹ کیس بنایا تھا. ہم نے لکھا تھا ٹیسٹ کیس 1, انٹر یور مارکس, انٹر یور پرسنٹیج. تو جن کی پرسنٹیج انٹر ہوئی تھی اور وہ چیک ہوا تھا کہ وہ 40 یا اس سے گریٹر ہے تو وہ پاس کنسیڈر ہوئے تھے. اور سیکنڈ ٹیسٹ کیس میں ہم نے فیل کے بارے میں بنایا تھا. تو یہ انہی ٹیسٹ کیسز کی یہاں بات ہو رہی ہے جو آلریڈی اسٹوڈنٹس ہم لوگ ٹیسٹنگ فیس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ جو ہیں یونٹ ٹیسٹنگ کی ایز این ایگزامپل اور سسٹم ٹیسٹنگ کی ایگزامپل پر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اسٹوڈنٹس پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے ٹیسٹ کیسز بنا لیتا ہے سافٹ ویئر ٹیسٹر, تو پھر آگے ان کا ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے. یہ ٹیم لیڈر کو دے دیتا ہے, ٹیم لیڈر پھر اس کو چیک کرتا ہے. اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ سافٹ ویئر ٹیسٹر کے کچھ رولز ہوتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ نیکسٹ بورڈ پہ موو کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سافٹ ویئر ٹیسٹر کے جو رولز ہیں ان میں فرسٹ رول ہیں کریٹ ٹیسٹ کیسز, سینیریوز, کنڈیشنز اینڈ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. ٹیسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کیسز بھی بناتا ہے, اس کے لیے سینیریوز بھی بناتا ہے, ان کے لیے جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز وغیرہ بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہے, اور پھر وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی جو کہ ٹیسٹ کیس سے ہمیں ملیں گے. لیٹ سے ہم نے ایک ٹیسٹ کیس بنایا تھا پرسنٹیج کے پروگرام کا. فرسٹ ٹیسٹ کیس میں ہم نے ان کی بات کی تھی, وہ ٹیسٹ کیس جو پاس اسٹوڈنٹ کے لیے تھا. سیکنڈ ٹیسٹ کیس فیل اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. تو اس میں ہمارے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کیا تھے کہ جن اسٹوڈنٹس کا ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کی پرسنٹیج 40 یا اس سے گریٹر تھی وہ پاس کنسیڈر ہوں گے, ان کا ٹیسٹ کیس تھا. جن کے 40 سے لیس تھے وہ فیل کنسیڈر ہوں گے, ایک ان کا ٹیسٹ کیس تھا. رن اینڈ مینٹین آٹومیٹڈ ٹیسٹ کیس اسکرپٹ. سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم کچھ ٹولز بھی یوز کرتے ہیں سافٹ ویئر جن کے تھرو ہم ٹیسٹنگ کرواتے ہیں.
تو ان میں بھی ہم کچھ اسمال سیٹ آف ایکٹیویٹی پرفارم کرواتے ہیں. ایک اسمال سیٹ آف وہ ہمارے پاس پروگرام لائک کچھ اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہم جو ہیں ان کو وہ کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے ٹیسٹ اسکرپٹ کہا جاتا ہے. اسکرپٹ ایکچولی آپ کے پاس ایک اسمال پروگرام ہی ہوتا ہے جو نارملی اگر آپ لوگ آگے چل کے انشاءاللہ اپنی ہائی لیول کلاسز میں ویب ڈیولپمنٹ پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک لینگویج ہوتی ہے جاوا اسکرپٹ. اس میں جو ہم کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں اس میں نمبر آف لائنز ہوتی ہیں, اسے اسکرپٹ کہتے ہیں. ایکچولی ایک اسمال پروگرام ہوتے ہیں. تو اسمال پروگرامس بھی ہوتے ہیں, اسکرپٹس جن کو ٹولس کو یوز کرتے ہوئے دوسرے سافٹ ویئرس کے تھرو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کریٹ ریکوائرڈ ٹیسٹ ڈیٹا اینڈ مینٹین کامن ٹیسٹ ڈیٹا شیٹ فار دا پروجیکٹ. اب ٹیسٹر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ بھی کریٹ کرواتا ہے اور اس کے لیے ایک شیٹ بھی مینٹین کرتا ہے کہ اس نے یہ ٹیسٹ کیس کیا, اس کے یہ ریزلٹس آئے, یہ ڈیٹا ہے, پھر نیکسٹ کیس کے لیے, پھر نیکسٹ کے لیے. اس طرح سے یہ ساری رسپانسبلٹیز اسٹوڈنٹس ٹیسٹر کی ہوتی ہے. ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سافٹ ویئر ٹیسٹر کی رسپانسبلٹیز کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اب اسٹوڈنٹس ہم آج کی کلاس کے اپنے لاسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہے کسٹمر کا. A customer is an individual or an organization that is current or potential buyer or user of the software product. Students, کسٹمر جو ہے وہ ہماری ایک انڈیویجول یوزر یا آرگنائزیشن ہوتی ہے یا کوئی پوٹینشیل بائر یا یوزر ہوتا ہے جو کہ جس کا تعلق سافٹ ویئر پروڈکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. I am going to repeat this definition. کسٹمر ایک انڈیویجول یا ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ کرنٹ یا پوٹینشیل بائر ہوتی ہے اور وہ یوزر جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کا ہوتا ہے. کسٹمر یوزولی پرچیزز سافٹ ویئر فرام سافٹ ویئر مینوفیکچرر کمپنیز. اسٹوڈنٹس عام طور پہ کسٹمرس کیا کرتے ہیں, وہ سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیز سے سافٹ ویئرس کو پرچیز کرتے ہیں. تو جو سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے سافٹ ویئر ہاؤسز یا سافٹ ویئر مینوفیکچرر کمپنیز. یہ جنرل ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے, لیکن کمپیوٹر سائنس کے کانٹیکس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں کہا جاتا ہے سافٹ ویئر ہاؤسز. یہ وہ سافٹ ویئر مینوفیکچرر کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہیں اور اس میں ٹیمز ہوتی ہیں, ہر ٹیم میں اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں جو ہم نے آج کی کلاس میں اسٹوڈنٹ ڈسکس کیے. ان سے کسٹمر جو ہیں سافٹ ویئر کو پرچیز کرتے ہیں. یوزر گروپس اینڈ انڈیویجولس, اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے یوزرس کا ایک گروپ ہوتا ہے, ان کے پاس بھی سافٹ ویئرز ہوتا ہے, ان سے بھی کسٹمر خریدتے ہیں. اینڈ انڈیویجولس یا کسی انڈیویجول پرسن نے بنایا ہوتا ہے اور اس سے بھی کسٹمرز خریدتے ہیں. Customers are also called clients, but the difference is that customer purchases software product and client purchase services. Dear students, customers جو ہیں کبھی کبھی clients بھی کہلاتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کسٹمر سافٹ ویئر کو پرچیز کرتا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ سروسز کو پرچیز کرتا ہے, وہ سروسز کو یوز کرتا ہے. جیسے ہم نے ایگزامپل کی بات کی, ہماری ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے, اس میں کچھ ڈیولپرس کام کرتے ہیں. میں سافٹ ویئر ہاؤس ہے ہمارا, میں اس میں لیٹ سے سافٹ ویئر ہاؤس میں پروجیکٹ مینیجر ہوں. آپ لوگ اسٹوڈنٹس سافٹ ویئر ڈیولپر سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, ہماری پروجیکٹ ٹیم کا پارٹ ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کا. تو لیٹ سے ایک کالج ہے, بیسٹ کالج ہے اس کا نام, اس کے آنر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کالج کے لیے ایک آٹومیٹڈ آن لائن سسٹم بنا دیں. تو ہم ان کے لیے آن لائن سسٹم جو بنائیں گے, تو یہ کالج والے ہمارے کسٹمر ہیں. اب یہ سسٹم کون لوگ یوز کریں گے اس کالج میں, ان کے جو آپریٹرز ہیں, ان کا جو اسٹاف ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس, تو وہ لوگ جو ہیں وہ کلائنٹس کہلائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے ویری 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 امپورٹنٹ ٹاپک آف سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے کانٹیکس میں دیکھا, رول آف ڈفرینٹ پرسنلس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ سافٹ ویئر ہاؤس میں جو سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ان رول کے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لے کے نکلیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سا ایریا جو ہے اس میں سے آپ کے لیے سوٹیبل ہے, اس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس آپ اس میں موو کریں گے تو آپ ایک اچھے پروفیشن میں جا سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہمارا جو ہے یونٹ نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 2 کی ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو ہیں نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ نیو ٹاپک لے کر آئیں گی, اس پہ ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوگی. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.